बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन और इंसानी हकूक़ की पामाली के बाद हुकूमत नित नए चंद चढ़ा रही है और इनका ख्याल है कि ताहयात इन्होंने इक़्तिदार में रहना है। यही ख्वाहिश ज़ियाउल हक और मुशर्रफ और मादी में नवाज शरीफ की रही कि इक़्तिदार नहीं जाना। आसफ अली जरदारी साहब भी 2008 में सदर बने तो उन्होंने कहा मैंने 30 साल करनी है, लेकिन किसको क्या पता कल क्या हो। पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ के निज़ाम में तब्दीली आई है नहीं, बल्कि तबाही कर दी है। तबाही कर दी है। एक उम्मीद की किरण थी, उसे भी रोशनी थी, उसका भी दरवाज़ा बंद कर दिया गया, यानी कि अदलिया, जो खुद पोलिंग इलेक्शन में हारे ख्वाजा आसफ, वो अब जजों की तैनाती में किरदार अदा करेंगे। अहम क्यों? पूरी तारीख से कुछ लोग अच्छे, लेकिन तारीख से लिहाजा अब तो पाकिस्तान की अल्लाह ही हाफिज़ है। ये लोग पाकिस्तान को उस खाई में फेंक रहे हैं जहाँ से कोई रफा नहीं। सिर्फ खौफ क्या है? बानी पीटीआई इमरान खान, जिसने एनआरओ किया, अपने कमरे की 5 दिन तक डयाला जेल में बिजली तो बंद करा ली इस हबस गर्मी में, लेकिन पाकिस्तान को रोशनियों की तरफ ले जाने की कोशिश की। उस पर उन्हें आज भी कैद, और उनकी बहन जेल में, उसको भी मुलाकात नहीं की जा रही। और चीफ जस्टिस आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ नायाब है। क्या जुल्म का ये बाजार कब तक गर्म करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है करते ही रहेंगे। नाज़रीन, अब मौजूदा सूरत हाल पर आ जाते हैं। पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में तब्दीली क्या आई है? वैसे तो अदलिया आज़ाद के तासुर ही मलिया मेट कर दिया गया है। ये तो अब कंसेप्ट ही नहीं रहा हमने अदलिया से जाके इंसाफ लेना है। हमने हुकूमत का जो नुमाइंदा वहाँ बैठा होगा, जैसे IG पंजाब मुल्क को तबाह कर रहा है, इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, जिसे मैं अरसा दराज से जानता हूँ। अब आपको अदलिया के कुछ फैसलों में भी आपको IG पंजाब यानी कि इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र आएगी बादिउल नज़र में। मलिया मेट है। हुकूमत ने अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस तैनात किया है, मेरिट पे नहीं, इंसाफ के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने नाजायज़ फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। वो क्या करते हैं, जैसे वक्त आएगा उसकी निशानदेही करते रहेंगे। कर लिया चीफ जस्टिस, मंसूर अली शाह साहब को रोक लिया, मुनीब अख्तर को रोक लिया, लेकिन मैं इस तब्दीली का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा रुखसत हो रहे हैं, और नहायत बैड मेमोरी के साथ। तारीख़ उन्हें जब भी याद करेगी, इंसानी हकूक़ की पामाली में उनके किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। जिस तरह बाज़ अफसरान गुलामाना सोच के साथ इंसाफ को धोखा देते हैं, इसी तरह फ़ाइज़ ईसा का दौर भी सियातरीन दौर कहलाएगा, चाहे अदलिया की आज़ादी हो, इंसानी हकूक़ की हो, या जुल्म ज़्यादती हो, और जराइम पेशा लोगों को प्रमोट करने की। कैसे प्रमोट करने की कि जाली इलेक्शन हुए और उन्हें इन्होंने कवर दिया। ताहयात तरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, और अब उसकी उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। जब तक बुराई बिल्कुल नीचे आ गई है, जुल्म आ गया, इसका ख़त्म तो होना है। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन पाकिस्तान में 2.5 साल से बड़ी कामयाबी से बुलंद बाले दावे करके जुल्म का निज़ाम चला रहे हैं। हम फिर आ जाते हैं, जिस तरह का दौर चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने गुजारा है, इसके बाद यही ठंडी हवा का झोंका है कि वो कुर्सी छोड़कर जाने वाले हैं, और इनकी जगह जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। इनका दौर तो स्याह दौर रहा फैसलों के लिहाज से। मंसूर अली शाह साहब को इसलिए रोका गया कि वो अवाम के लिए आइन की हुक्मरानी चाहते थे, आइन की पाबंदी, और पाकिस्तान में होने वाले जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और इलेक्शन रिगेड के ट्रिब्यूनल जो पड़े हैं, उसमें इंसाफ के तकाजे पूरे, उनको रोक लिया गया। अफसोस में इसमें वज़ीर कानून का किरदार भी स्याह अल्फाजों में लिखा जाएगा। बज़ाहिर जस्टिस यहिया अफरीदी कम गो और अपने फ़ैसलों से जाने जाते हैं। अभी 8 साल बाद लोगों का कहना है कि उनकी नौकरी पड़ी है सर्विस। क्या भी सवाल ये है कि 8 साल चीफ जस्टिस रहेंगे, 3 साल रहेंगे?
اور بینچ کی تشکیل تھا پہلے ایک چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ. اب 2 سینئر موسٹ کے آگے تو ان کا ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا دیا گیا کہ اب بینچ کی مشاورت میں یہ منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو مشاورت کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ناظرین یہ تو آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب فائد عیسیٰ والی روایت کرتے ہیں یا انصاف کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ تو میں نے گزارش پہلے بھی کی. لیکن چیف جسٹس بننے کے بعد ان کا کنڈکٹ کیا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں معلوم ہو سکے گا. اس لیے ابھی رائے ظاہر کرنا کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. لیکن جسٹس یہ افریدی کو چیف جسٹس نام کر کے حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ مائنڈ گیم کھیلنے کی کوشش کی تھی، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ادھر کوئی اچھا رول ادا نہیں کیا. جان کے کہہ دیا مجھے حکومت نے گارنٹی دیا کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس بنے گے، جبکہ پہلے دن سے بظاہر مولانا صاحب نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، لیکن اندر جب ہنڈیا پکی تو پتہ چلا کہ اس میں کس کس نے مسالہ ڈالا ہے. مائنڈ گیم کو حکومتی کیمپ کا خیال تھا کہ شاید چیف جسٹس یہ افریدی کا نام سامنے آنے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر مستعفی ہو جائیں گے، یہ ان کو گمان تھا، لیکن ایسا نہیں ہونے والا. دوسرا تاثر یہ تھا کہ شاید جسٹس یہ افریدی عہدے قبول کرنے سے انکار کر دیں اور پھر جسٹس امین الدین، یہ نام یاد رکھنا ذہن میں، جسٹس امین الدین صاحب کو چیف جسٹس بنایا جائے. لیکن جسٹس یہ افریدی کی ساتھی ججوں کے ساتھ ملاقات نے اس تاثر کو مٹی میں ملا دیا ہے. اب ایک توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید جسٹس قائد فائد عیسیٰ کے جانے کے بعد ججز آپس میں مل بیٹھیں. یہ خیال آتا ہے، اب ہوگا کیا یہ تو اللہ کو پتہ، لیکن حکومت کی سازشیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. مل بیٹھیں آپس میں اور باہمی اختلافات کو ختم کر کے سپریم کورٹ کو مضبوط بنانے کے لیے جانب قدم اٹھائیں. اور دوسری جانب پاکستان میں جو اس وقت لوگوں کا انصاف پر اعتماد اٹھ گیا، ظلم زیادتی کا بازار گرم ہے، متحد اور عدلیہ سے اس وقت بہت دباؤ کا شکار ہے. سپریم کورٹ مضبوط بنائے اور ان کے اوپر بھی دباؤ کم کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ہمت کر کے جو خط لکھا تھا اس پر بھی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی. یہ نئے چیف جسٹس صاحب کا امتحان ہوگا، کیا اس پر وہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں اور محترم ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو جو خدشات ہیں وہ دور کرتے ہیں، انصاف کا بول بالا کرتے ہیں. یہ سب ایک امیدیں ہی ہیں، آس ہی ہے. اس لیے متحد عدلیہ کیسے دباؤ برداشت کرے گی؟ اس دباؤ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج گزشتہ روز بشرا بی بی کی توشاہانہ کیس جھوٹا تھا میں ضمانت منظور ہو گئی، لیکن جان بوجھ کے روبگار جاری کرنے والے جج صاحب، اب ایک سپریم کورٹ کے جج فائد عیسیٰ نے جو روایت چھوڑی ہے، جج کو سیٹ پر نہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا گیا اور اپنا دفتر چھوڑ کر چلے گئے. انبلیویبل، مطلب اتنے ظلم کبھی نہیں ہوئے. روبگار جاری نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کی اہلیہ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی جیل سے رہا نہ ہو پائیں. جلدی جانے کا یہ مقصد تھا. جب ضمانت ہوتی ہے اس کے مچلکے جمع کروائے جاتے ہیں، پھر روبگار ہوتی ہے، پھر وہ جیل میں جاتی ہے، اس کو ریسیو کر کے جیل سے جو غلام ہے جیل خانہ جات تو نہ تو گندگی کی بڑی ایک بدبودار سمیل چھوڑی ہے، پھر وہ اسے رہا کرتے ہیں. لیکن بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا گیا کیونکہ جج صاحب چلے گئے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ میرے فیصلے کے بعد روبگار ہوگی. لیکن معافی چاہتا ہوں، لیکن اعلیٰ عدلیہ میں اس قدر تقسیم ہے کہ کوئی اس طرح کی ناانصافیوں کا نوٹس ہی نہیں لیتا کہ نیچے کیا ظلم کا بازار گرم ہے. کیونکہ یہ ظلم کے بازار تو فائد عیسیٰ کی عدالت سے بلے کا نشان چھیننے پر اس کا آغاز ہوا اور محسوس نشستوں کے فیصلوں پر اور وقت پہ الیکشن نہ کرانے پر ہوا. لہذا نیچے تو واہ بھائی واہ انے واہ ہی ہو رہا ہے. عمران خان کے بہانے ڈیالہ جیل کے سارے قیدیوں کی ملاقات بند کر دی گئی ہے. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. ایک سابق وزیر اعظم ہے، ڈیالہ جیل میں ہیں، 15 ماہ کے قریب ہو چکا ہے، لیکن سب کی ملاقات بند کر دی ہے. یہ جیل مینول اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن عمران خان کی پہلے میڈیا پر پابندی لگائی گئی، اس کی تقریر پر، اس کی تصویر پر. اب جیل میں ملاقات بند کر دی گئی ہے کہ وہ جیل میں کیا سوچتے ہیں وہ باہر نہ آئے. حکومت کی بکھلاہٹ اور خوف کے مارے دیکھیں کتنے ہیں. 2/3 میجورٹی کر کے غیر آئینی طریقے سے آئینی ترمیم کرائی، وہ بھی
عدلیہ کو فتح کرنے کے لیے، لیکن عمران خان کی ملاقات سے ڈرتے ہیں، لہذا یہ ایک لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کی ایک ٹیم بنا دی گئی ہے۔ عمران خان کا طبی معائنہ بھی نہیں کرایا جا رہا، ان کے مستعصی معالج کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کی بہن نورین نیازی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا کہ نہ جانے عمران خان پر جو بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس کے حقائق باہر نہ آئیں۔ لیکن ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان جیل میں بھی نہیں ٹوٹے اور وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ہر ظلم کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ شخص اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کا طبی معاہدہ نہ ہونے پر ریمارکس دیے کہ اس طرح تو جنگوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا، جنگوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا، جو ظلم آج ہو رہا ہے جنگوں میں بھی کچھ اصول ہے۔ تو میں جسٹس گل حسن کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک روشنی کی کرن ہے۔ کبھی جب وہ ان کی آواز آتی ہے تو ایسا لگتا ہے شاید ہم زندہ ہیں، باقی تو ہم فوت ہو چکے ہیں جد و جہد کے لحاظ سے۔ انہوں نے کہا عمران خان کا طبی معائنے پر ریمارکس دیے کہ اس طرح تو جنگوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، دوسری طرف جو ہمارا ایک بس مجبوری کہہ لیں، ہمارا دوست بھائی ارشد شریف کی شہادت کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس لیا تھا، لیکن اس کیس کی آخری سماعت دسمبر 2022 میں ہوئی، دسمبر 2022 میں، اور یہ اکتوبر 2024 ختم ہو رہا ہے۔ انصاف ادھر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آئینی عدالت بنانی ہے اور تم ظالم ہو، اور یہ 5 جو پارلیمنٹ کمیٹی تھی یہ بھی روز عشر والے دن حساب دیں گی۔ ارشد شریف کی آخری سماعت میں نے عرض کیا ہے نا کہ دسمبر 2022 کو ہوئی، جولائی 2024 میں یہ کیس دوبارہ فکس ہوا، لیکن ججوں کی باہمی لڑائی کے باعث سماعت نہ ہوئی۔ ججوں کی باہمی لڑائی کے بعد شہید ارشد شریف کے کیس کی ابھی تو سماعت نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں ارشد شریف قتل کیس فائلوں میں ہی بند رہا، ان کے کیس میں تو ہر انصاف فائلوں میں بند رہا، ہر ظلم بازار میں دن دن آتا رہا، لیکن ظلم آخری ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے جو موجودہ حکمران ہیں یا جو ان کو لانے والے ہیں، ان کا ظلم رہتا ہے یا عوام جیتتی ہے۔ جیتیں گے آپ جب باہر نکلیں گے۔ ہم سب میڈیا کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ میڈیا کا ایک سیٹ اچھے بھی ہیں، بہت زیادہ جینوئن پروفیشنل صحافی بھی ہیں، مالک بھی ہیں جو انٹرفیئرنس نہیں کرتے۔ 2 ارب کی مہینے کی ٹیکس چوری کرتا ہے، سیلز ٹیکس چوری کرتا ہے، ایکسائز ڈیوٹی چوری کرتا ہے، 2 ارب ایک کام میں، بزنس میں۔ اور اسی طرح پاکستان میں ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن پھر بھی ہم انصاف کی امید لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ سے مایوسی کفر، لیکن انسانوں سے مایوسی معافی چاہتا ہوں، اللہ سے مایوسی کفر ہے، لیکن انسان جب خدا بننے کی خود ساختہ معاذ اللہ کوشش کرے تو پھر وہی ہوتا ہے ظلم جو آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن اس امید کے ساتھ اٹھو، باہر نکلو، اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، صاف پانی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہے۔ باقی شہباز شریف وزیر اعظم اور صدر آصف علی زرداری ریموٹ سے چل رہے ہیں، انہیں ایک ہی خوف ہے، اگر نواز شریف آ گیا تو ان کی سیاست ختم اور یہ آؤٹ ہوں گے۔ اپنی کرپشن بچانے کے لیے 24 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہے۔ کیا 24 کروڑ عوام کو احساس ہے؟ نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے تو تمہاری اگلی نسلیں بھی غلام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔